आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की आयात को खोलते हैं, माना मफ़ाहीम हमें बताते हैं, समझाते हैं हमें, और कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। ख़वातीन हज़रात, आज हम सूरह हदीद की आयात 17 और 18 पर अपने मुल्क के एक मुमताज़ मुफस्सिर कुरान, एक आलिम दीन, एक स्कॉलर से बात करेंगे और सीखेंगे कि अल्लाह ताला इन आयात में हमें क्या पैगाम दे रहा है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अच्छी तरह जान लो ये बात कि अल्लाह ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है, और हमने ये निशानियाँ तुमको बिल्कुल साफ साफ बता दी हैं ताकि तुम इस पर अक़ल से काम लो। शान नुज़ूल क्या है इसका, एक सवाल हम ये भी रखेंगे। बहुत से मुनाफिकीन ये सोचते थे कि दीन बड़ी कमज़ोर हालत में है, मायूसी की एक कैफियत उन पर तारी होती थी, ये कैसे ये दीन छाएगा और गलबा हासिल करेगा। तो अल्लाह ताला ने क्या मिसाल के ज़रिए यहाँ बात समझाई है, सवाल रखेंगे। ख़वातीन हज़रात, एक और एंगल, एक और ज़ाविया ये है कि जो अल्लाह, रसूल, कुरान, वही खुदाबंदी, तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला की जानिब से इंसानियत पर एक बारिश है। ज़मीन मुर्दा हो जाती है तो वही खुदाबंदी उसे ज़िंदा कर देती है। क्या अल्लाह ताला ये फरमा रहा है? खुली खुली निशानियां हैं। वो खुली निशानियां क्या हैं? एक सवाल और हम ये भी रखेंगे कि जब अल्लाह ताला की जानिब से अहकामात आते हैं, नुज़ूल वही होता है इंसानियत के नाम, इंसानियत उसे कबूल कर लेती है, तो इंसानियत को कौन कौन सी बरकतें हासिल होती हैं। और जो वही खुदाबंदी को नहीं मानते, कबूल नहीं करते, उन पर अमल नहीं करते, नाफरमानी करते हैं, वो किन किन नेमतों, रहमतों, बरकतों से महरूम हो जाते हैं। कुछ सवालात और रखेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़ौरन कि मर्दों और औरतों में से जो लोग सदक़ात देने वाले हैं, जिन्होंने अल्लाह को कर्ज़ हसन दिया है, अल्लाह उन्हें बड़ा चढ़ाकर वापस करेगा, उनके लिए अजर करीम है। ख़वातीन हज़रात, ये मर्दों को अलग रखा गया, औरतों को अलग रखा गया। सदक़ात या कोई भी नेकी, उसमें मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। कर्ज़ हसन, ये कर्ज़ हसन किसे कहते हैं ये भी बताएंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। ख़वातीन हज़रात, ये कर्ज़ हसन में और इन्फ़ाक़ में क्या फ़र्क है, एक सवाल ये भी रखेंगे। ईमान और इन्फ़ाक़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, हम ये भी सवाल रखेंगे। अल्लाह ताला बेपनाह अजर देता है, तो अल्लाह ताला का जो अजर देने का निज़ाम है, क्या वो किसी कोई पाबंद है कि कोई 7 गुना या 70 गुना या 700 गुना, या अल्लाह ताला जब अजर देता है तो उसकी कोई हद नहीं होती। बहुत सारी बातें, सवालात उठाएंगे और लम्हे मौजूद से जोड़ेंगे कि ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं। तशरीफ़ फरमा है लाहौर में हमारे मुल्क का एक बहुत मकबूल, मारूफ और महबूब नाम। ख़वातीन हज़रात, जब डॉक्टर सरफराज अहमद साहब बात करते हैं तो एक दुनिया आपको ठहर कर सुनती है। मुफस्सिर कुरान मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حدید اور آیات 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ درست جواب 2۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ آل عمران میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ اعلموا، اللہ اکبر، خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، آیت کے شان نزول کے حوالے سے کچھ بات آپ نے ارشاد فرما دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اس طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، ان سے دراصل تو عقیدہ آخرت کو ثابت کرنا ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اللہ کہ موت کے بعد انسانوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان سب کو اپنے ہاں جمع کریں گے اور اپنے اعمال کا یہ جواب دہ ہوں گے، اور ان اعمال کے نتائج کے مطابق اللہ کے فضل کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ زمین کے حوالے سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ حصی طور پر ہم اپنی آنکھوں سے ایک مردہ زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں نباتات سرے سے بالکل دکھائی نہیں دیتی اور بالکل خشک چٹیل زمین ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس طرح سے اظہار ہوتا ہے کہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو اسی چٹیل زمین میں سے نباتات باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور زمین کا چہرہ بالکل سرسبز اور شاداب ہو کے رہ جاتا ہے۔
زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو اس لائق بنایا کہ تم اس کے اوپر چلو پھرو، نہ تو اتنی سخت ہے کہ تمہارے لیے چلنا دشوار ہو جائے، اور نہ اتنی نرم ہے کہ کھب کے گزرو اور تمہارے لیے چلنے میں پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو۔ ذلولاً تمہارے لیے اس کو بچھا دیا ہے، فامشوا فی مناکبہا اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلتے پھرو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف اشارہ فرما دیا، بلکہ رہنمائی فرما دی کہ اسی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اسی طرح انیک سب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو رزق کے حصول کا بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین کو بالکل سرسبز بنا دیتا ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے اس لائق بنا دیا کہ تم اس سے رزق حاصل کر پاؤ۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک اور جگہ زمین میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، تمہارے لیے ایک بڑی نشانی یہ خود زمین ہے، الارض المیتہ بالکل مردار زمین، یعنی ایسی زمین کہ جس کے چہرے پہ کہیں بھی آپ کو کوئی فصل دکھائی نہیں دیتی، کوئی نباتات اگی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ فَأَخْرَجْنَا أَحْيَيْنَاهَا پھر ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور اس میں سے پھر ہم غلہ نکالتے ہیں۔ غلے کی کئی شکلیں ہیں، گندمی زمین سے حاصل ہو رہی ہے، چنا بھی زمین سے حاصل ہو رہا ہے، جوار باجرہ بھی زمین سے حاصل ہو رہا ہے، مکئی بھی حاصل ہو رہی ہے زمین سے، ساری کی ساری دالیں انیک سب ہم زمین سے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اسی زمین میں سے ہم غلہ نکالتے ہیں، اگاتے ہیں اور پھر اس میں سے تم کھاتے ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ اور صرف غلہ ہی نہیں بلکہ زمین سے ہم مختلف قسم کے پھل درختوں کی صورت میں انہیں اگا کر ان سے تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے تم انگور بھی حاصل کر رہے ہو، خاص طور پر 2 پھلوں کا ذکر کیا، اور کھجور بھی حاصل کر رہے ہو۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور پھر اسی زمین میں سے پانی کے چشمے ہیں جن سے بہت سیراب کر دینے والا پانی تمہیں میسر آ رہا ہے۔ تو زمین پوری کی پوری ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا مظہر ہے کہ دیکھیں وہاں سے غلہ بھی حاصل ہو رہا ہے، وہاں سے پھل حاصل ہونے والے جو درخت ہیں پودے ہیں وہ بھی اگ رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں اور ان سے پھل حاصل ہو رہا ہے، اور وہیں سے بہت سیراب کر دینے والا ٹھنڈا تازہ پانی، صحت مند پانی وہ بھی میسر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ یہ تو سارا کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اس زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور پھل کی صورت میں جو کچھ تمہیں میسر آ رہا ہے اسے کھاؤ، اور وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ تمہارے ہاتھوں سے یہ سارے کام نہیں ہو رہے۔ تم ایسا نہیں کر رہے کہ درختوں کے ساتھ پھل جو ہے وہ چھوٹی صورت میں لگاؤ اور آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوں، اور تم ایسا نہیں کر رہے کہ غلے کے جو دانے ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ لگاؤ اور پھر وہ دانے جتنے تم نے زمین میں ڈالے ہیں اتنے ہی تمہیں میسر آئیں۔ یہ تم تو ایک دانہ ڈالتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سٹے کی صورت میں 70-80 دانے لوٹاتا ہے، تم تو ایک دانہ مکئی کا ڈالتے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سینکڑوں دانے
تمہیں میسر کر دیتا ہے۔ تم دال کا ایک دانہ ڈالتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دالیں ڈھیر لگا دیتا ہے تمہارے لیے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تم یہ کام نہیں کر رہے، ہماری قدرت کار فرما ہے۔ افلا یشکرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس سب کچھ کے میسر آنے کے بعد شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا؟ اب آپ دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا، بلکہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ وہ مہربان ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور چلنے کے راستے ہیں، پہاڑی راستے بھی ہیں، زمینی راستے بھی ہیں، بلکہ اب تو فضائی راستے بھی ہیں، سارے راستے میسر ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بلندیوں سے پھر پانی برسا کر فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، مختلف قسم کی پیداوار اگا دیتا ہے، اللہ نکالتا ہے، ہم نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار پر ذرا نگاہ تو ڈالو یار۔ کبھی تم نے کبھی اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت کے جو آثار زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، کبھی تم نے ان پر نگاہ نہیں ڈالی؟ انیکسب کبھی صبح واک کرنے کے لیے نکلیں، جن دونوں میں زمین پھولوں سے سجی ہوئی ہوتی ہے، یقین کیجئے بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ ان پھولوں میں تو نے اپنی صنائی کا کس قدر مظاہرہ کر دیا ہے۔ ایک ہی پھول ہے انیک صاحب، اس میں 5 5 6 6 7 7 رنگ ہیں، اور ہر رنگ اپنے مقام پر موزوں ہے اور مناسب ہے اور فٹ ہے۔ اے اللہ، تو ان پودوں کے پھولوں کے ان پھولوں کے پودوں کے نیچے مختلف رنگوں کی پڑیاں رکھ رہا ہے، اور مجال ہے کہ ایک رنگ دوسرے رنگ سے ملنے پائے، اور مجال ہے کہ ایک پنکھڑی دوسری پنکھڑی سے چمٹی ہوئی ہو۔ یہ ساری تیری قدرتیں ہیں۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد کیسے اس کو زندہ کرتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تو دیکھے گا زمین دبی دبائی ہے، کہیں سخت ہو گئی ہے، کہیں بہت نرم ہو گئی ہے، اور کہیں ہل چلا کے اس کو سازگار کیا گیا ہے، نرم کیا گیا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہماری جانب سے اس پر پانی برستا ہے، اہتزت، تو تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور اس میں سے نباتات ابھرنے لگتی ہیں، زمین ابھرنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتیٰ، جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم۔ تو اس آیت میں دراصل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے اس زمین کو زندگی بخشی ہے، بالکل مردہ ہو چکی تھی، کوئی اس میں نباتات ظاہر نہیں ہو رہی تھی، جو تھی بھی بالکل خشک ہو کے رہ گئی تھی۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتیٰ، جس نے اسے زندہ کیا ہے وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں اس کے علاوہ یہ بات تو آپ نے سبحان اللہ اور قرآن کریم کی مختلف آیات کے ساتھ آپ نے بالکل واضح کر دی بات۔ ایک روحانی بارش کی بات بھی میں نے انٹرو میں کی تھی۔ ایک وحی خداوندی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے انسان کے مردہ قلب پر۔ وہ زندگی کون سی ملتی ہے انسانیت کو جو نزول وحی کے ذریعے ایک بندہ مومن کو حاصل ہو جاتی ہے؟ انیک صاحب، بات یہ ہے کہ ایک ہے حصی اور مادی زندگی اور جسمانی زندگی، جی، اور ایک ہے روحانی ایمانی زندگی۔ سبحان اللہ۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمانی زندگی سے محروم لوگوں کو
سمن کہا ہے، بکمن کہا ہے، عمیٌ کہا ہے، مردہ کہا ہے۔ جی انک لا تسمع الموتیٰ، ہاں جی، وما انت، یعنی دیکھیے نا قرآن کریم میں گونگے، بہرے، اندھے اور مردہ، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمیٰ، کیا جس پر حق ظاہر ہو گیا ہے اور اس نے اس حق کو اچھی طرح سے جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، وہ اس کی طرح ہے جو حق سے اندھا ہے۔ تو گویا کچھ ایک زندگی ہے جسمانی اور ایک زندگی ہے حسی اور مادی، اور ایک ہے روحانی اور ایمانی زندگی۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا، آپ جو قرآن کریم کی الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں یہ جملہ ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس کو ذہن میں جگہ دیجئے کہ جیسے جسمانی حیات کے لیے، جیسے جسمانی زندگی کی بقا کے لیے سانس ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمانی زندگی کے بقا کے لیے قرآن ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو ہماری بیسک نیڈ ہے، ہم تو اس طرف آ نہیں رہے، ہم تو اس طرف دھیان نہیں دے رہے۔ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایمانی حیات اور ایمانی زندگی اور روحانی زندگی، انسان کا قلب روشن ہو جائے، نور سے منور ہو جائے، انسان کا قلب زندہ ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان اپنے رب کو پہچاننے والا بن جائے، انسان کی حقیقی شعوری زندگی بیدار ہو کے رہ جائے، اس کے لیے بہرحال وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، چونکہ وحی کی رہنمائی ہی ایک اٹل اور مضبوط سورس آف نالج ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ تو اس سورس آف نالج کو جب تک ہم اپنے پیش نظر نہیں رکھیں گے، تب تک ہم اپنی حقیقی ایمانی اور روحانی زندگی حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں صاحب۔ انسان میٹیریلسٹ ہو گیا ہے بالکل، اور انسان قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر اس نے ایمانی حوالے سے اور روحانی حوالے سے اور باطنی حوالے سے بیدار رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے اور اپنی اس حیات کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر اسے یقیناً وحی کی طرف ہی لوٹنا ہوگا، اور وہ وحی الہی جس سے سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ان هو الا ذکر للعالمین، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور تم کہاں جا رہے ہو بھائی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کسی اور نظام، کسی اور دستور حیات کے لیے کیوں ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان تو قرآن کریم کی صورت میں تمہارے پاس ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہانوں کے لیے یہ خبردار کرنے والا بن جائے۔ انا النذیر العریان، میں لگی لپٹی رکھے بغیر حق کی بات کو بیان کرنے والا ہوں، اور غلط نتائج اور برے اعمال کے نتائج سے خبردار کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جیسے جسمانی زندگی جو مر جائے بندہ تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا، اور اس کو اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح ایمانی زندگی جو ہے اس کے لیے وحی ضروری ہے۔ ایمانی موت ہو جائے بس پھر انسان محروم ہی محروم ہے، اور ایمانی حوالے سے زندہ ہو جائے اس کے لیے اس کو وحی کی رہنمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسیح علیہ السلام کا ایک قول یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان محض روٹی سے زندہ نہیں رہتا، اس کلمے سے زندہ رہتا ہے جو اسے دیا گیا۔ بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جو آپ نے آخری جو جملے عطا فرمائے اس میں یہ کہ برکتیں ہیں، ان سے محروم رہتا ہے ایک شخص اگر وہ وحی خداوندی کو اور یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں انسانیت کے لیے ان کو وہ قبول نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب، چند موٹی موٹی باتیں، چند کہ انسان جب وحی خداوندی کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کر لیتا ہے، تو وہ کون کون سی برکتوں کا مستحق ہو جاتا ہے
اور نافرمانی کی صورت میں وہ کون کون سی برکتوں، رحمتوں اور اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ انیک سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں جی کہ انسان جب وحی الہی کی روشنی سے شناسا ہوتا ہے تو اپنے مقصد حیات سے شناسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی دنیا میں کیوں آئے ہو یار تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ، اگر تم صبح سے لے کے شام تک کماؤ اور شام کو آ کے گھر میں خود بھی کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ اور سو جاؤ اور اگلے دن اسی سرکل میں شروع ہو جاؤ، صبح سے شام تک کمانا اور شام کو کھانا اور کھلانا اور سو جانا، یہ تو بکری بھی کر رہی ہے، گائے بھی کر رہی ہے، یہ تو گائے اور بکری بھی کر رہی ہے۔ میرے اور اس بکری اور گائے کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق تو ہے، سبحان میری تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وحی انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد کو اور مقصد حیات کو واضح کرتی ہے، ماشاء اللہ، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے لوگ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، پورا معاشرہ تقوی کی راہ پر چلنے والا بن جاتا، سارا معاشرہ تقوی کی راہ پر چلنے والا بن جاتا، ٹھیک، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے۔ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے، یعنی برکتوں کے دروازے کہا جا رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس ڈگر پر آ نہیں رہے، انہوں نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ بس قرضے لے لیں اور آپ اپنے سسٹم کو چلا لیں گے۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، جو وحی کے ذریعے سے نظام ان کے پروردگار نے ان کی طرف اتارا ہے، اگر اس کو قائم کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو اوپر سے بھی کھائیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے کھول دے گی۔ تو یہ تو برکت ہے۔ اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا جینا ہم تنگ کر دیں گے، اس کا جینا ہم تنگ کر دیں گے۔ وہ بظاہر بڑا مال اس کے پاس ہوگا بھی، لیکن اس کے اندر سے سکون چھن گیا ہے۔ وہ بڑا مالدار ہے، دنیا کا سب سے بڑا، لیکن گھر میں اس کا حال یہ ہے کہ اس کو بیوی کو طلاق دینی پڑ گئی ہے، گھر کا سکون اس کے لیے ختم ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، آپ کافہ فرما رہے تھے نا کہ وحی کے نور سے خود کو محروم رکھنے کا نقصان کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں نقصان بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو وہ اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا یا پروردگار میں تو بڑا وقت کنت بصیرا، میں تو بڑا بصیر تھا، میری نگاہ تو بڑی دور رس تھی میری نگاہ، میں تو نئے تجربات کر کے میں نے انسانوں کو کہاں پہنچا دیا، میں تو بصیر تھا، اور آج میں لم حشرتنی اعمی وقت کنت بصیرا۔ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہاں تیرے پاس ہماری آیات وحی کی صورت میں آتی رہیں، تو نے ان کو بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اللہ فرمائیں گے ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ تو اس لیے وحی پر عمل کی برکات ہیں اور وحی سے محرومی کے نقصانات۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے بنیادی نقطہ تعلیم کر دیا کہ مقصد زندگی، مقصد حیات وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے اور انسان تاریکی سے نور میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا فوراً ہم آگے 2-3 بڑے موضوعات ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے وہ لوگ جو صدقات دینے والے ہیں، مردوں کو الگ رکھا گیا، عورتوں کو الگ رکھا گیا، یعنی جو ان کی عبادتیں ہیں اور ان کا جو اجر و ثواب ہے اس میں
صنفی طور پر کوئی امتیاز نہیں ہے کہ یہ مرد ہیں ان کا ثواب زیادہ یا عورتوں کا ثواب کم ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں پر قرض حسن کی بات ہو رہی ہے، صدقات الگ اور قرض حسن الگ، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کی 10 نشانیاں بیان فرمائی، ٹھیک اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر فرمایا ٹھیک ساتھ ہی عورتوں کا ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا اعمال کے نتائج کے حوالے سے مردوں اور عورتوں میں مساوات ہے، برابری ہے۔ جو اجر اللہ تعالیٰ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بھی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت ہو اور بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے 10 نشانیاں بیان فرمائیں نیک صاحب، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یکسو ہونے والے، جی، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے حضور میں خضوع کا اظہار کرنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ مرد اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ 10 نشانیاں ہیں، اس میں ہر نشانی میں جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں عورتوں کا ذکر ہے، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، قانتین، قانتات، صادقین، صادقات، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی کہ قرض حسن میں اور انفاق میں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے تو کئی پہلو ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ یقیناً انتہائی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور ایک صاحب، قرض کا اجر انفاق سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مقروض کو مہلت دی، کسی مقروض کو اس کی مجبوری کی وجہ سے، ویسے تو جو مقروض ہے جس کو قرض دیا جا رہا ہے، جو اس کو تو حکم یہ ہے کہ مطر الغنی ظلم، اگر اس کے پاس وسائل مہیا ہو گئے ہیں اب بھی وہ قرض نہیں لوٹا رہا تو یہ اس کا رویہ ظالمانہ ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اس کو لوٹانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کے حالات سازگار آنے تک اس کو مہلت دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو قرض حسن دیتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی کی وجہ سے نہیں لوٹا پا رہا، اور جب وہ آسانی اس کو میسر آ جائے گی تب تک یہ شخص اس کو مہلت دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر روز جتنی رقم اس نے اس کو دی ہوئی ہے قرض، اتنی رقم صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرض حسن جو ہے نا جی، وہ انفاق سے بڑھ گیا نا، کہ آپ اگر مہلت دے رہے ہیں کسی آدمی کو، آپ نے 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے دیا ہوا ہے، اور وہ باوجود وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے قرض واپس نہیں لوٹا رہا، آپ نے اس کو ڈیل دے دی کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، اس مہینے میں آپ نے دینے تھے، آپ اگلے مہینے دے دینا یار، 2 مہینے بعد دے دینا، یا جب تمہیں آسانی میسر آئے گی تب دے دینا۔ تو جتنا وقت گزرے گا، 1 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، سال، ہر روز 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا، صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرض حسن ایسا قرض کہ جس کو آپ نے دیا لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ کو آسانی ہو آپ لوٹا دیں، اس لیے اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے۔ باقی دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک صاحب
یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ کوئی بہت معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرنے کے مومن کے مرنے کے بعد اس کی جو بڑی آرزو ذکر فرمائی ہے، 2 آرزویں ہیں مرنے کے بعد جو انسان کرے گا، جنتی انسان، جی ایک کا ذکر قرآن میں ہے جی اور ایک کا ذکر حدیث میں ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ اس بات کی آرزو کرے گا، بلکہ آپ نے اپنی بات ذکر فرمائی کہ میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ اور جہاں تک قرآن کریم میں جس آرزو کا ذکر ہے وہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، سبحان اللہ۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فیقولا، تو وہ موت کے آنے سے لمحات پہلے وہ عرض کرے گا، بندہ عرض کرے گا، رب اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیجئے، کیوں نہیں تو تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتے، فَأَصَّدَّقَ، دیکھیے فَأَصَّدَّقَ، جی اس مہلت میں میں صدقہ کرتا، میں خیرات کرتا، میں تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ بلکہ علماء نے یہ حدیث تفسیر کی کتابوں میں نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا کسی مرد کا، کسی مومن عورت اور کا اور مومن مرد کا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے 1 روپیہ آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ کرنا اور خیرات کرنا، اللہ یہ اس کا 1 روپیہ دینا اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ کی جانب سے 100 روپیہ خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے ساری ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خیرات کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صدقہ کو بہت بڑے اجر کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی جو خاموش سرگوشیاں ہیں ان میں اکثر خیر نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ جو صدقے کی تلقین کرتا ہے، او معروف، بھلائی کو پھیلانے کی بات کرتا ہے، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس کو قرض کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ نے سوال میں فرمایا تھا اس کو انیک صاحب قرض اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قرض اس رقم کو کہتے ہیں کہ جس کا لوٹنا یقینی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آج کل قرض حسن اسے سمجھ رکھا ہے کہ جب بھی جو مانگا جائے تو ہم ہنس کے اس کو ٹال دیں، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قرض وہ رقم ہوتی ہے کہ جس کا لوٹنا یقینی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ اس کو قرض اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جو میری راہ میں تم خرچ کرو گے میں اسے ضرور لوٹاؤں گا۔ سورہ انفاق میں ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، جو اپنے دفاع کے لیے، اپنے دفاعی امور کے لیے، ریاست کے دفاع، مملکت کے دفاع اور مملکت کی سرحدوں اور نظریاتی اور ظاہری سرحدوں کے تحفظ کے لیے جو تم خرچ کرو گے یوفیٰ الیکم، پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف۔ اور سورہ سبا میں ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو خبردار یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ پورا بدلہ دے گا، اسے اللہ لوٹائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ یہ بات ذکر فرمائی کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اس میں کمی ظاہری طور پر دکھائی دے رہی ہے لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ
باقی رزق میں اتنی برکت ڈال دیں گے کہ وہ صدقہ، وہ انفاق فی سبیل اللہ آپ کے مال کو بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی صورتوں میں بیان فرمائی۔ سورہ تغابن میں فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے اللہ تمہیں بڑھا کر دے گا۔ سورہ بقرہ میں تو اس سے اور بڑی بات ارشاد فرمائی، جس کا ذکر آپ نے انٹرو میں بھی کیا تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے اللہ کا دیا ہوا مال، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو یعنی بہت زیادہ گناہ بڑھا کر دے گا۔ اب جس کو اللہ زیادہ کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ زیادہ کہہ رہے ہیں وہ کتنا زیادہ ہوگا؟ وہ حاتم طائی کے پاس کسی نے کہا تھا نا آگے کہ ایک مٹھی جو کی مجھے دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا اپنے خادموں سے کہ ایک بوری اٹھا کے اسے دے دو، تو اس نے کہا حضرت مٹھی مانگی تھی آپ نے بوری دینے کا فرمایا ہماری مٹھی اتنی ہوتی ہے، جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کی عطا بھی اتنی بڑی ہے، اور جو اللہ فرما رہے ہیں جس کو اضعافاً کثیرہ بہت زیادہ گناہ، وہ یقینی بات ہے بہت زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، لاسٹ منٹس جاری ہیں۔ پورے قرآن کریم میں زکوٰۃ وہ تو فرض ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے، انفاق، صدقات، خیرات، نظر، یعنی پیسے کی محبت نہ ہو، بچت کی بات پورے قرآن کریم میں نہیں آتی کہ بچت کرو، پیسے کو رکھو۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کی نفسیات میں یہ بات پیدا کرنا چاہ رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مال کو جمع نہیں کرنا، ارتکاز دولت دین میں نہیں ہے، کَيْلَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک معاشرت کو ان لوگوں پر مبنی بنانا چاہتا ہے کہ جو مال کو ہاتھ میں تو رکھتے ہیں اس کی جگہ دل میں پیدا ہونے نہیں دیتے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بس میں اس میں اتنی بات کا اضافہ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال کو حاصل کرنا عبادت کے درجے میں بلکہ فرض کے درجے میں قرار دیا ہے۔ بالکل، ہاں مال کو روک کر رکھنے سے منع کیا ہے، یا مال کی محبت پیدا کرنا، مال کی محبت ایسی کہ جو تمہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، مت گمان کریں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر یعنی مال عطا کیا ہے اپنے فضل سے، کہ یہ روک کر رکھنا ان کے لیے بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان دہ ہے۔ دیکھیے مال جو کمائے گا اس میں سے بچت ہوگی تبھی تو زکوٰۃ دے گا نا، تبھی تو اس قابل ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دے۔ لیکن یہ ہے کہ مال کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ حدود کو پامال کر دے، کیونکہ قیامت کے روز جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے تھا، سورسز آف انکم جائز تھے یا ناجائز، وفیما انفقہ، اور مال خرچ کہاں کیا۔ یہ دو سوال ہیں مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا، اپنی مرضی کے مطابق یا ہماری ہدایات کے مطابق۔ تو مال آئے مبارک ہے، زکوٰۃ اسی میں سے دیں گے، انفاق اسی میں سے دیں گے، خیرات اسی میں سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر اس طرح سے سوار نہ کر لو کہ تمہارا مقصد حیات ہی مال کمانا ٹھہر جائے اور تم اپنی مرضی سے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جو قدر ہے سرمایہ دارانہ نظام کی وہ حرص اور ہوس ہے، اور مسلمانوں کی جو قدر ہے وہ محنت اور قناعت ہے۔ تو محنت اور قناعت کے ساتھ کمایا گیا مال وہ یقیناً مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ،
نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، اور وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، یہاں مال کو خیر کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ مال جو خیر جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، جی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ضرور پاؤ گے۔ وہ خیر و اعظم اجرا، وہ بہت بہتر اور بہت عظیم اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، یقیناً یہ مال تمہارے لیے باعث اجر ہوگا، بشرطے کہ جائز ذرائع سے کمایا اور صحیح مقامات پر خرچ کیا۔ اگر جائز ذرائع سے کما کے صحیح مقامات پر خرچ کیا تو آپ حضرت عثمان کے ماننے والے ہیں اللہ اکبر۔ اور عبد الرحمن بن عوف کے ماننے والے ہیں، اور اگر آپ ناجائز ذرائع سے کما رہے ہیں اور ناجائز مقام پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ فرعون کے ماننے والے ہیں، اللہ آپ قارون کے ماننے والے ہیں، اللہ۔ آپ حامان کے ماننے والے ہیں۔ اب ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کیا قارون کی پیروی کر رہے ہیں جو سانپ بن کے بیٹھا ہے سرمایہ پر اور کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے نالج کی بنیاد پر میں نے حاصل کیا ہے، اللہ کے فضل کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یا ہم حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فالو کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مال جائز ذرائع سے کمایا اور اس طرح خرچ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، جی تو بہت چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو آپ سے، لیکن پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا۔ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا اور قرآن کریم کی یہ آیات سورہ حدید 17 اور 18 پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ گفتگو جو ہمارے معزز علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اللہ کے آخری کلام کے تعلق سے فرما رہے ہیں، تو یہ محض وقت گزاری کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گفتگو اپنے اندر اتار لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے کہ باتیں کر لی، ٹاک شو ہو گیا، خدا حافظ، ایسا نہیں۔ یہ وہی خداوندی یعنی آیات قرآنی ان پر بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا اور کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ درست جواب 2۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ سورہ بقرہ میں، یا سورہ بنی اسرائیل میں، یا سورہ آل عمران میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221434270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا، آج کے ونر کے نام کے اعلان کا، لیکن کراچی میں ہمارا کوئی مہمان نہیں۔ کاش ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کراچی میں ہوتے اور ہم ان کے دست مبارک سے ایک پرچی نکلواتے، لیکن اب یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ اور اظہار الحق قریشی لاہور سے، اظہار الحق قریشی صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔